अस्सलातु वस्सलामु अला खातम नबीय्यीन। नाज़रीन करम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम है किताब और कलम और मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मसरूर। नाज़रीन करम, इंसान इस दुनिया में आया है तो उसको आसूदगी चाहिए और सुकून चाहिए। आसूदगी भी इन निस्बतों से कि इंसान को जो चाहिए वो उसको दस्तयाब हो जाए तो उसको सुकून मिलता है। अब हर शख्स की ख्वाहिशात और हर शख्स की ज़रूरियात अलग-अलग हैं, लेकिन बुनियादी चीज़ है सुकून। जब इंसान को सुकून हासिल है तो सब कुछ हासिल हो जाता है। अब यहाँ सोचने और समझने की बात यह है कि इंसान को सुकून मिलता कहाँ है, वो कौन से ज़राए हैं जो इंसान को सुकून अता फरमाते हैं। इंसान नफ्सियाती तौर पर अपनी तारीफ या बड़ाई के बारे में सुनकर भी बड़ा खुश होता है, लेकिन ये खुशी इंसान को दायमी सुकून अता नहीं करती। हाँ, जब इंसान अल्लाह ताला की बड़ाई को तस्लीम करता है दिल से और उस बड़ाई को मानकर उसको साबित कर रहा होता है अपने अमल से, तो फिर इंसान को जो सुकून मिलता है वो बड़ा दायमी सुकून होता है। कहते हैं ना कि जो सुकून सजदे में जाकर मिलता है अल्लाह ताला के हुजूर, अगर कोई सुजूद हो जाए तो वो सुकून इंसान को दुनिया के तमाम मामलात से छुटकारा दे देता है। और जिसको दीगर मामलात की वजह से परेशानी है तो रास्ता हमारे यहाँ भी लोग यही इख्तियार करते हैं, इसलिए मैं तस्करा कर रहा हूं कि वो अल्लाह ताला के हुजूर सर बसजूद हो जाते हैं और उनको सुकून मिलता है। इंसान की जो शनाख्त है वो उसकी इल्मियत की बुनियाद पर होती है। साहिब इल्म लोगों को चाहे दुनिया में लोग दौलत, दुनियावी दौलत की बात करूं, पैसा दें या ना दें, लेकिन इज्जत जरूर देते हैं और अक्सरियत इज्जत जरूर देती है। और साहिब इल्म आदमी जो है उसको जब कोई ऐसा शख्स टकराता है कि जो उसकी इल्मियत की निस्बत से उसका एहतराम कर रहा होता है, उसकी बड़ाई को तस्लीम कर रहा होता है, तो यकीनन वो इल्मी शख्सियत ही होती है। तो ऐसा शख्स जो आपसे बिलमुशाफा गुफ्तगू करने आता है, आपको अटेंड करने आता है, वो साहिब इल्म लोग ही होते हैं। इल्म वालों को इल्म वाले ही लोग होते हैं जो ऑब्लाइज करते हैं। तो आपको माशरे में अच्छे लोग, इल्म वाले लोग अगर ऑब्लाइज कर रहे हैं आपकी इल्मियत की बुनियाद पर, तो इससे बड़ा सुकून, इससे ज्यादा इंसान अपनी निस्बत से कि उसने दुनिया में क्या मकाम हासिल किया कोई और महसूसात नहीं पा सकता। हम आज के प्रोग्राम में यानी पीर के दिन किताब और कलम में तफसीरुल कुरान की निस्बत से बात करते हैं। उन्हीं बड़े लोगों की बात करते हैं कि जो इल्म वाले लोग हैं और जिन इल्म वाले लोगों को हम शनाख्त करते हैं, जानते हैं, उनके बारे में गुफ्तगू भी इल्म वाले लोगों की निस्बत से करते हैं। और हमें मालूम है कि इस प्रोग्राम को वो लोग देखते हैं दुनिया भर में कि जो साहिब इल्म हैं, जो इल्म हासिल करना चाहते हैं और जो मेरी तरह के तालिब इल्म हैं जो कुछ नहीं जानते और अब उनकी ख्वाहिश है कि उन्हें कुछ पता चल सके दीन के बारे में, इन उलूम के बारे में जो इंसान की जिंदगी को तब्दील कर देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं तफसीर अल कश्फ वल बयान पर। हजरत इमाम अबू इसहाक सालबी अलैहिर्रहमह की ये तफसीर है। पहले इस पे एक पैकेज हम आपकी खिदमत पेश करते हैं, फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अजीम मुफस्सिर इमाम सालबी का इसमें गिरामी अबू इसहाक अहमद बिन इब्राहिम अस्सालबी है। आपका सने विलादत मालूम न हो सका, मगर कुतुब तारीख में इतना जरूर है कि आप नीशापुर में पैदा हुए। आपने इमाम अबू बशीर, इमाम अबू ताहिर इब्ने खुजैमा, इमाम अबू बकर बिन मेहरान अल कारी, इमाम हसन बिन अहमद मुखल्लदी और अबू मोहम्मद बिन रूमी से शर्फ तलम्मुज़ हासिल किया। इल्मे क़िरात, लिसानियात, खिताबत में आप अपनी मिसाल आप थे। इमाम इब्ने खलकान फरमाते हैं, फने तफसीर में आप यकताए रोजगार थे। ऐसी तफसीर लिखी जो दीगर तफासीर में फायक है। इमाम याकूत हमवी फरमाते हैं कि इमाम सालबी एक अजीम कारी, मुफस्सिर, वाइज, अदीब और हाफिज कुरान थे। आपकी तफसीर अनवा व अक़साम के मानी और असरार की जामे है। इसमें एराब व क़िरात के बारे में शानदार मबाहिस मौजूद हैं। आपकी तसानीफ में सबसे ज्यादा शोहरत तफसीर अल कश्फ वल बयान अन तफसीर अल कुरान को हासिल हुई। इसके अलावा आपकी एक किताब किताबुल आराइस है जिसमें अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात बयान किए गए हैं। आपके कसीर तलामिज़ा है, मगर आपके शागिर्दों में इमाम अबुल हसन वाहिदी ने खास शोहरत हासिल की। आपने 427 हिजरी में विसाल फरमाया।
ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر ہم پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کریں. پیکج جو شخصیت فرما ہیں جن سے آج ہم آج کی تفسیر پر بات کریں گے، جو کہ تفسیر الکشف والبیان اور اس کے علاوہ یہ تفسیر الصابی بھی کہلاتی ہے. تو ہم آج گفتگو کریں گے اس تفسیر پر. محترم ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں مفتی علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب، آپ کے اور ہمارے استاد. السلام علیکم. اور شاہ صاحب کے بارے میں، آپ کی علمیت کے بارے میں میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ استادوں کے استاد ہیں، بہت کچھ ہم نے ان سے سیکھا ہے، ہر پروگرام میں ہم ان سے سیکھتے ہیں. آج اس تفسیر پر ہم بات کریں گے. سر، تحقیقی اعتبار سے اس تفسیر پر ہم چاہتے ہیں کہ گفتگو ہونی چاہیے کہ امام ابو اسحاق نے تحقیقی اعتبار سے جو اس پہ کام کیا ہے، امام ابو اسحاق سالبی علیہ الرحمہ نے جی ان کے تحقیق جو کی، اس پر اس تحقیقی کام جو کیا گیا، اس کی نظر سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تفسیر جو ہے یہ قدیم ترین تفاسیر میں شمار ہوتی ہے، اور یہ پہلی تفسیر نہیں ہے. اس سے پہلے بھی بے شمار تفسیریں لکھی جا چکی تھی، اور انہوں نے اس علم میں تخصص کیا، یعنی دوسرے علوم پڑھنے کے بعد. جی ہاں، وہ فرماتے ہیں یعنی انہوں نے اپنی کمسنی میں ہی جو جی ہاں دوسرے علوم پڑھنے کے بعد اس علم کی طرف آئے. جی ہاں، کیونکہ علوم بہت سارے ہوتے ہیں، بنیادی طور پہ وہ حاصل کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد تخصص کیا جاتا ہے. تخصص کیا ہے. تو چونکہ یہ لغت کے بھی آدمی ہیں اور عربی لسانیات کے بھی ائمہ بے شمار ہوتے ہیں، تو گویا یہ سارے علوم جو ہیں ان پر عبور حاصل کرنے کے بعد یہ اپنے ابتدائی دور میں علم تفسیر کی طرف آئے. اور جب علم تفسیر کی طرف آئے تو اس وقت جو کتابیں دستیاب ہو سکتی تھیں تو وہ انہوں نے حاصل کی، ان کتابوں تک پہنچے، ان کو انہوں نے پڑھا، ان کے مطالب پر نگاہ ڈالی اور ان کا خلاصہ اپنے ذہن میں بٹھایا. ماشاءاللہ. جی ہاں. اور یہ ان کی ابتدائی طور پہ محنت تھی. اور ابتدائی طور پہ جب اس طرف گئے تو ظاہر ہے جب آدمی ایک شعبے میں جاتا ہے تو اس شعبے کا وہ ماہر ہو جاتا ہے. جی ہاں. اور یہ بھی اس شعبے میں آئے اور اس میں انہوں نے محنت کی، کیونکہ ایک عربی کا مصرع ہے کہ من طلب العلا سحر اللیالی، کہ جو لوگ بلندیوں پر پہنچنا چاہتے ہیں تو وہ راتوں کو صبح کر دیتے ہیں. کیا بات. تو تب جا کے وہ بلندیوں پر پہنچتے ہیں. صحیح. تو انہوں نے بھی جب علم تفسیر میں آئے اور آ کے انہوں نے محنت کی، اور جو ممکنہ حد تک جو ان کی دسترس میں چیزیں آ سکتی تھیں وہ انہوں نے دیکھی، اور دیکھنے کے بعد یہ علم تفسیر کی بلندیوں پر پہنچے، اس میں غور و فکر کرتے رہے. تو جب اس میں غور و فکر کرتے رہے تو ظاہر ہے بہت ساری چیزیں آدمی کے سامنے آتی ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ آدمی کو متاثر کرتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا سکم جو ہے وہ آدمی کے اوپر واضح ہوتا ہے. صحیح. اور یہ ہر شعبے میں ہوتا ہے. اچھا، تفسیر لکھنے والے جتنے لوگ تھے ظاہر ہے انہوں نے اپنی جدوجہد کے حساب کی کوشش کی، اور کوشش کے بعد جو ہے نا انہوں نے ایک چیز منظر پہ وہ لائے. تو بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی انسان کسی بھی شعبے میں کوشش کرتا ہے تو اس میں نقص اور کمزوری رہ جاتی ہے. انسان وہ اس لیے کہ قرآن حکیم فرقان حمید میں ایک بات ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ غیر اللہ کی کتاب ہوتی تو اس میں بہت سارے اختلافات ہوتے، بہت ساری خامیاں ہوتی، بہت ساری کمزوریاں ہوتی. تو یہ کتاب ایسی ہے کہ یہ ہر کمزوری سے پاک ہے، اس میں کوئی خامی اور کوئی کمزوری نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ متبادل جو نکلے گا وہ یہ ہے کہ آدمی کا کوئی کام بھی ہوگا اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمزوری موجود ہوگی. تو اس دور میں جن لوگوں نے علم تفسیر میں محنت کی تو ان کے اندر کمزوریاں بھی موجود تھیں. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کا، آدمی کا ایک مسلک بن جاتا ہے، چاہے وہ فقہی مسلک ہو یا کلامی مسلک ہو یا کوئی اور ہو. تو وہ اس مسلک میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہر چیز کو اسی کے عینک سے دیکھتا ہے. ایک یہ بات ہوتی ہے. اور پھر ایک اور آگے کی کوشش وہ یہ کرتا ہے کہ ہر چیز کو جو اس کے مطابق نہیں بھی ہے تو اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو علم تفسیر میں بھی کچھ لوگ ایسے آئے کہ انہوں نے یہ کارنامے سر انجام دیے. میں سر قطع کلامی کی معذرت، میں یہی بات آپ سے اس طرح سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اس کے مقدمے میں بھی، حضرت سالبی علیہ الرحمہ نے اس کے مقدمے میں بھی اپنی ذہانت کے مطابق مختلف مفسرین جو ہیں ان کی کلاسیفیکیشن کی ہے، ان کو تقسیم کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس کی بھی وضاحت ہو اور ان الفاظ میں، آسان الفاظ میں ہو
کہ جو تفسیر کے طالب علم ہوں، کیونکہ ان کے لیے بہت اہم بات ہے، وہ بھی اس بات کو سمجھ سکیں. آپ وہی بیان کر رہے تھے، میں نے چاہا اس پیرائے میں بیان ہو جائے یہ بات. ارشاد. جی، یہ جب وہ علم تفسیر میں آئے تو جس طریقے سے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ انہوں نے کتابیں دیکھی، لوگوں سے معلومات، علماء سے معلومات حاصل کی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے جب علماء تفسیر کی طرف دیکھا تو بعض علماء تفسیر تو وہ ایسے تھے کہ انہوں نے روایات کو لیا، روایت کو لے. جی ہاں. اور اس میں درایت کو نظر انداز کر دیا. تو ظاہر ہے جب روایت میں درایت کو استعمال نہ کیا جائے، آپ روایت لے رہے ہیں تو اس کی تنقید، اس پر جو تنقید ہے، اس میں اس کے اندر جو خامیاں ہیں، اگر آپ اس سے بے خبر ہیں تو بھی جو ہے نا اس کو جو ہے نا یہ بھی غلطی ہے. ملاحظات سامنے ہونا چاہیے. اور اگر آپ باخبر ہیں اور پھر اس کو لے رہے ہیں تو بھی اس میں خطا ہے. تو بعض حضرات نے یہ کام کیا کہ انہوں نے تفسیر تو لکھی روایت کے حساب سے، لیکن روایت میں درایت کو نظر انداز کیا. تو جب درایت کو نظر انداز کر دیا تو ظاہر اس میں بہت ساری خامیاں پیدا ہو گئی. پھر بعض حضرات ایسے ہیں کہ انہوں نے تفسیر لکھی لیکن وہ اپنا کلامی موقف جو رکھتے تھے علم کلام میں، تو وہ تفسیر کو اس کے تابع کرتے رہے. اور یہ غلط ہوا. وہ سیدنا پیر میں شاہ حضور کلام جو ہے جی علم کلام میں جو ان کا موقف تھا، کیونکہ بہت سارے موقف ہیں نا، اشعری ہیں، ماتریدی ہیں، معتزلہ ہیں، اور بھی بہت سارے جو ہے نا وہ موقف ہیں. تو اس میں وہ جو علم کلام کا موقف رکھنے والے جو بھی ان کا تھا، تو اس میں وہ قرآن حکیم کی تفسیر کو جہاں ان کے اوپر اعتراضات وارد ہو سکتے تھے اس کے تابع کرتے رہے. حضرت سیدنا پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے بڑی شاندار بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو قرآن حکیم کی ہدایات کے تابع کر لیں، لیکن آج کل ہوتا یہ ہے کہ لوگ قرآن حکیم کو اپنی خواہشات کے تابع کرتے رہتے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی تفسیر ایسے ہو جو ہمارے اندر دل میں خواہش موجود ہے. تو اس زمانے میں بھی علم کلام والے لوگ جو تھے تو انہوں نے قرآن حکیم کی جو تفاسیر لکھی ہیں، تو اس میں جہاں ان کے مسلک کو، ان کے موقف کو باطل قرار دیا جاتا تھا تو وہ اس کی تعویلیں کرتے تھے. تو اس کی تعویلیں کر کے اس کو قرآن حکیم کی مطابقت کرتے رہتے. تو یہ انہوں نے کہا کہ بعض لوگوں نے یہ کام کیا، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ تھے بڑے عقل والے، بڑے فہم والے تھے، تو انہوں نے تفسیریں لکھی ہیں، لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ اپنی سمجھ کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، اور جو اس روایت میں تھا وہ سارا کچھ انہوں نے اس میں بیان کر دیا. تو ایسے اور بھی بہت سارے موقف ہیں. انہوں نے تقریباً 6-7 نقطے اس کے اوپر لکھے ہیں کہ اس قسم کی تفسیری بھی ملی، اس قسم کی تفسیری ملی. تو کوئی تفسیر ایسی نہیں تھی کہ جو جامع قسم کی ہو، تمام علوم اس کے اندر موجود ہو. ایک اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن حکیم جس موقف کو رد کر رہا ہے اس کو رد کیا جائے، اور جس کی قرآن حکیم تائید کر رہا ہے اس کی تائید کی جائے. اور پھر عقلی دلائل سے بھی کی جائے اور نقلی دلائل سے بھی کی جائے، دونوں قسم کی چیزیں پیش کی جائیں. تو یہ الکشف والبیان وہ تفسیر ہے کہ وہ اس کے مصنف کہتے ہیں کہ جب میں نے تفاسیر کو دیکھا تو یہ سارے معاملات الجھے ہوئے میں نے ان کے اندر پائے. تو پھر اس کے بعد جو اصلاح فرمائی ہم اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں. آپ کی اجازت سے ایک وقفے میں جانا چاہتا ہوں. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ محترم مفتی علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب تشریف فرما ہیں. ہم آج بات کر رہے ہیں تفسیر سالبی پر، یعنی تفسیر الکشف والبیان پر، ان فی القرآن پر. ناظرین کرام، ہم کتاب اور قلم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج بات کر رہے ہیں الکشف والبیان ان تفسیر القرآن پر، جو کہ حضرت امام ابو اسحاق محمد بن الصابی علیہ رحمہ کی تصنیف ہے، تفسیر ہے. اور جب ہم وقفے پہ گئے تو ہمیں محترم مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب بتا رہے تھے کہ اس تفسیر میں حضرت امام صابی علیہ رحمہ نے یہ کیا کہ مختلف ضعیف احادیث کا بھی استعمال کیا، اور اسرائیلیات کا بھی قصص میں جو ہے آپ نے بیان کرتے ہوئے استعمال کیا ہے. ہم نے شاہ صاحب سے جاننے کی صحیح یہ کی کہ جب اسرائیلیات کی نسبت سے یہ حکم ہے کہ نہ تو ان کی تصدیق کی جائے نہ ان کی تردید کی جائے، تو پھر کیا تشہیر کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ آپ ارشاد فرما رہے تھے سر. اصل مسلمان علماء نے جہاں مناسب سمجھا ان روایات کو نقل کیا، اور وہ وضاحت کے لیے آتی ہیں. ان سے بنیادی عقائد یا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ وضاحت کے لیے آتی. اب یاجوج اور ماجوج کا جو مسئلہ ہے تو اس میں قرآن حکیم نے مختصر طور پہ بات کی ہے.
تو جو اہل کتاب تھے تو ان کے ہاں اس کی ذرا وضاحتیں موجود تھی، تو وہاں پر انہوں نے اس کی وضاحتیں نقل کر دی۔ تو اس میں ٹھیک ہے کچھ ایسی باتیں بھی ہوں گی جو عقل میں نہ آنے والی ہوں، لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہوں گی کہ جس سے اصل مسئلہ نفس مسئلہ جو ہے نا وہ واضح ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو اس لیے انہوں نے اس کو نقل کیا ہے، لیکن میں یہ بات آپ سے عرض کروں کہ وہ اسرائیلیات سے، یہ مصنف جو ہیں یہ بڑے زیرک آدمی تھے اور یہ اسرائیلیات سے باخبر تھے۔ اچھا، یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بے خبری میں نقل کر دی ہے، انہوں نے ان باتوں کو سمجھا اور اس معاملے کو واضح کرنے کے لیے وہاں پر انہوں نے اس کی وضاحت کر دی۔ تو یہ ان کا انداز بیان ہے۔ تو یہ اس کے معائب میں شمار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اس کا عیب ہے، اس کا عیب نہیں ہے، کیونکہ اسرائیلیات جو ہیں وہ بہر کیف ہمارے یہاں موجود ہیں، اور وہ حضرت عبداللہ بن سلام ہیں ان سے مروی ہیں، حضرت کعب بن اخبار ہیں ان سے مروی ہیں، عبداللہ بن سلام جو ہیں وہ صحابی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کی تعریف و توصیف بھی فرمائی ہے۔ کعب اخبار اکثریت کے قول کے مطابق جو ہے وہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے واب بن منبہ ہیں، ایک وہ بعد کے آنے والے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ عالم تھے اور ان چیزوں کے ادراک رکھتے تھے، تو علم کے مختلف شعبے تھے، تو انہوں نے ان چیزوں تک اپنے آپ کو محدود کیا اور یہ چیزیں جو ہے نا انہوں نے آگے بڑھائی۔ تو حضرت کعب بن اخبار جو ہیں ان سے بہت ساری مرویات ہیں، تو وہ ساری چیزیں آ گئیں، تو وہ بیان کے مطلب واضح کرنے کے لیے بات کو اس لیے انہوں نے ذکر کی ہیں، کسی بنیادی اسلامی مسئلے کے اوپر انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ اچھا نہیں کیا، تو لہٰذا اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے تو یہ خوبی کی بات ہے کہ انہوں نے نفس مسئلہ کو واضح کرنے کے لیے جب ان کے اپنے پاس کوئی چیز نہیں تھی تو انہوں نے تورات سے روایت کردہ چیزیں جو ہے نا وہ لے لی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، میں ایک اور بات جاننا چاہتا ہوں، تفاسیر اس سے پہلے بھی لکھی گئی، اس کے بعد بھی تفاسیر سامنے آئی، تو وہ امتیازی خصوصیات کیا ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم تفسیر السالبی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ یہ اس کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جہاں تفسیر بالمعصور ہے یہ کہ یہ روایات سے تفسیر کرتے ہیں، تو روایت میں یہ درایت بھی کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بات جی ہاں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق قرآن حکیم کی جو عربی تھی تو اس سے تفسیر جو ابھر رہی تھی انہوں نے اس کو قبول کیا۔ تفسیر جو قرآن حکیم کے اپنے اندر سے ابھرتی ہے تو اس کا اندازہ آدمی کو لسانیات سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ جب آدمی لسانی طور پہ یعنی لغت و ادب کے لحاظ سے، صرف و نحو کے لحاظ سے، معنی و بیان کے لحاظ سے، علم بدیع کے لحاظ سے اس کے اوپر غور کرتا ہے تو وہ ایک تفسیر اس کے اندر سے ابھرتی ہے۔ تو اس تفسیر کو انہوں نے اہمیت دی ہے، اور جہاں تفسیر بالمعصور ہے یعنی روایت کے لحاظ سے ہے وہاں یہ چیزیں انہوں نے اس میں داخل کر کے درایت کو بھی اس میں داخل کر دی ہے۔ تو اب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس تفسیر میں روایت بھی موجود ہو، درایت بھی موجود ہو، دو خوبیوں اس میں موجود ہو گئی تو وہ تفسیر آگے بڑھتی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ الکشف والبیان جو ہے وہ علمی تفاسیر میں شمار ہوتی ہے، اور وہ زبان کی خوبیوں کو بھی بیان کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو چیزیں اس دور میں جیسے فقہی مسائل ہیں، ایک تو علم کلام کے مسائل ہیں، ایک فقہ کے مسائل ہیں، تو جہاں فقہ کے مسائل آتے ہیں تو وہاں وہ اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ اب قرآن حکیم نے جہاں مسئلہ میراث کو بیان کیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، تو وہاں جو ہے نا انہوں نے اتنا اس میں طویل لکھا ہے علم میراث کے حوالے سے کہ آدمی سوچتا ہے کہ یہ تو پوری کتاب انہوں نے لکھ دی ہے۔ اتنا طویل تر جو ہے نا انہوں نے اس موضوع کو واضح کیا، اس کے سارے گوشے جو ہیں وہ انہوں نے کھول کھول کے بیان کیے، اور اسی طریقے سے قرآن حکیم کی تفسیر میں جہاں پر کوئی فقہی مسئلہ آتا ہے تو اس کو بھی یہ واضح کرتے ہیں اور بہت کھول کے بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ وضو کے مسائل، تیمم کے مسائل جہاں پر وہ آتے ہیں تو ان کو یہ بہت کھول کے اور بہت واضح کر کے بیان کرتے ہیں۔ تو گویا جہاں علم کلام کے مباحث اس میں آئے ہیں، جہاں لغت و ادب کے مباحث اس میں آئے ہیں، جہاں لسانی مباحث اس میں آئے ہیں، وہاں اس میں فقہی مباحث بھی آئے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت جامع قسم کی تفسیر ہو گئی۔ تو جب جامع قسم کی تفسیر ہو گئی تو ہر دور میں اس تفسیر کی ضرورت بھی رہے گی، اور تفسیر والے لوگ اس تفسیر کی طرف رجوع بھی کریں گے۔ اچھا، ہر دور میں اس تفسیر کی اہمیت رہے گی۔ آج کے دور میں اس تفسیر سے اگر کوئی شخص فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اس مستفید ہونا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی، اس کا بہت شاندار طریقہ ہے کہ جو آدمی اس تفسیر سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ اس حساب سے اٹھائے گا کہ وہ عربی گرامر اور ان چیزوں کا اگر شوق رکھتا ہے
تو وہ اس کی طرف آئے گا. تو جب اس کی طرف آئے گا تو عجیب عجیب نقطے جو ہیں وہ جب اس کے لیے آئیں گے، اس کے دماغ میں آئیں گے، اس کے فہم میں آئیں گے، کیونکہ بعض عقلی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب آدمی ان کو مثال سے واضح کرتا ہے تو وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے. صحیح. کہ عقلی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل ہی میں ہوتی ہے، سمجھ عملی طور پہ سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب ان کو مثال سے واضح کیا جاتا ہے تو بات عقل والی جو ہے نا وہ مثال کے ذریعے سے سمجھ میں آ جاتی ہے. تو انہوں نے یہ ساری خوبیاں جو ہے نا وہ اس تفسیر میں رکھی ہیں. تو لہذا جو آدمی ان علوم پر دسترس رکھتا ہے اور وہ اس تفسیر کی طرف رجوع کرے گا تو یہ تفسیر اس کی مشکلات کو دور کرے گی اور اس کو قرآن فہمی کے میں بھرپور مدد دے گی. اور اس لیے ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو قرآن حکیم کو اس کی عربیت سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا. تو جب وہ اس کی عربیت سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو قرآن یہ تفسیر جو ہے اس معاملے میں ان کی بھرپور مدد کرے. اچھا سر، ایک اور بات، انسان جیسے جیسے زندگی گزارتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اسی قدر اس کا علم بھی بڑھ جاتا ہے اور علم کو سمجھنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. آپ نے اپنی ذہانت اور اس کے علاوہ جو آپ کی لگن ہے اس کی بنیاد پر اس تفسیر کو لکھنے کا بیان فرمایا، لیکن آپ لے کے جاتے ہیں سلسلے کو اپنی کم سنی کی طرف، کہ آپ کم سنی سے ہی جو لگن تھی تو وہاں پر آپ نے جو سمجھا اور بعد میں جو سمجھا اس میں تو فرق آ جاتا ہے نا سر. دیکھیں یہ ایک علم ہوتا ہے، اس کے ساتھ آدمی لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کم سنی میں تو انہوں نے ادھر رجوع کیا تھا. اچھا. تو وہ کم سنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکلے 5-7 سال کے تھے تو ادھر آ گئے. نہیں. پہلے انہوں نے اپنے وطن میں رہ کے تو جو دوسرے علوم حاصل کرنے تھے وہ کر لیے، اور اس کے بعد انہوں نے ان کا رجحان تب تفسیر کی طرف ہوا. صحیح. تو جب تفسیر کی طرف ہوا تو پھر انہوں نے اس کی طرف رجوع کیا. صحیح. جب انہوں نے اس کی طرف رجوع کیا تو ظاہر ہے اس کے لیے انہوں نے سفر کیے. صحیح. کہ ایک بستی جس میں آدمی رہتا ہے وہاں ساری چیزیں میسر نہیں ہو سکتی. اس کے لیے اس دور میں بھی بغداد جیسے شہر میں جانا پڑتا تھا یا دمشق جیسے شہر میں جانا پڑتا تھا جہاں ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں. مہینوں کا سفر. جی ہاں مہینوں کا سفر کر کے تو وہ وہاں پر پہنچتے تھے. تو ان کو سفر بھی کرنا پڑے، اس کے لیے محنت کرنا پڑی، اپنی زندگی کا ایک حصہ جو ہے اس کے لیے وقف کرنا پڑا. تو بڑھتے 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 جو ہے نا تفسیر جب انہوں نے لکھی تو اس وقت ان کا بچپنا نہیں تھا، وہ اپنی عمر کی بڑی منزلیں طے کر چکے تھے، اور تب لوگوں نے ان کی طرف رجوع کیا. اور لوگوں نے رجوع ہی اسی وقت کیا کہ جب لوگوں نے سمجھا کہ ان کو علم تفسیر میں بڑا درک ہے، بڑا کمال حاصل ہے، تو پھر لوگوں نے رجوع کیا. تو تفسیر ان کی آخری عمر کی تفسیر ہے. اسی طریقے سے تفسیر کشاف جو ہیں تو وہ زماشری جو ہیں وہ ان کی جوانی کی نہیں ہے یا ان کے بچپنے کی تفسیر نہیں ہے، حالانکہ علوم ادبیہ کی طرف وہ اپنے بچپن سے لگے ہوئے. یہ تسلسل ہے. جی ہاں یہ ایک تسلسل ہے. تسلسل آگے بڑھتا گیا. علوم مطلب ادبیہ سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں تو وہ آخر ان کو قرآن حکیم کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے. تو جب وہ قرآن حکیم کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قرآن حکیم فرقان حمید ان کے اوپر اپنا خزانہ کھول دیتا ہے. پھر وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں. تو امام سالبی جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہے اور آگے بڑھ کے وہ یہاں تک پہنچے کیونکہ وہ قرات کے بھی ماہر ہیں ماشاءاللہ. جی اور وہ علوم ادبیہ جو ہیں ان کے امام ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کو حاصل تھی اور پھر وہ سارے کمالات انہوں نے اس تفسیر میں جمع کیے. تو جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا تسلسل کا کہ یہ ایک تسلسل تھا اور اس کے آخر میں یہ تفسیر جو ہے نا یہ اس کا نتیجہ ہے. جی اچھا سر، آپ کیونکہ آپ استاد ہیں اور آپ کے بے شمار شاگرد بھی ہیں تو یہ فرمائیے کہ آپ اپنے شاگردوں کو جو کہ تفسیر کو بھی پڑھتے ہیں، قرآن علوم کو پڑھتے ہیں، جو احادیث کو بھی پڑھ رہے ہیں، دیگر جو علمی کتابیں ہیں، دینی کتابیں، ان کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ ان کو کیا سجیشن دیں گے اس تفسیر کی نسبت سے، یا آپ کی رائے کیا ہے اس تفسیر کی نسبت سے؟ دیکھیں ایک تفسیر بالمعصور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کہ روایات سے ہوتی ہے. روایات سے ہوتی ہے. تو وہ تو ہر جگہ ہوتی ہے. کوئی آیت اگر اس کے بارے میں کوئی روایت موجود ہے تو وہ تو اس میں آ جاتی ہے. لیکن جب آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو ہم جب اس شعبے کے طالب علم کو بسم اللہ پڑھاتے ہیں تو وہ پہلے بسم اللہ کی با کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اسم کی بات ہوتی ہے. پھر لفظ اللہ کی بات ہوتی ہے. پھر رحمان سے پہلے الف لام کی بات ہوتی ہے. اور پھر رحیم سے پہلے الف لام کی بات ہوتی ہے. پھر رحمان اور رحیم کا آپس میں تعلق جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں جو کی جاتی ہیں یہ عربیت کے لحاظ سے کی جاتی ہیں. صحیح. اور جب عربیت کے لحاظ سے کی جاتی ہیں تو طالب علم جو ہوتا ہے اس کا دماغ کھلتا ہے. صحیح. اور دماغ کھلتا ہے اور یہ ساری چیزیں اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں
اور پھر وہ اس کو اور لگن پیدا ہوتی ہے کہ وہ کل کے سبق کی انتظار میں رہتا ہے کہ کل کیا بیان ہوگا. صحیح، سبحان اللہ. تو اس لیے طالب علم جو ہے نا وہ آگے بڑھتا جاتا ہے اور ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن حکیم کا ماہر ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ. تو آپ مشورہ یہ دیں گے کہ اس طرح کی کتب جن میں کہ عربی، یہ تفسیر وہ ہے کہ جو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مددگار ہے، جو عربی زبان سے، جو قرآن عربی حکیم کی زبان میننگ کو کے حساب نکالتے ہیں. سے قرآن حکیم کی تفسیر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت معاون اور بہت مددگار ہے. جس طریقے سے کشاف مددگار ہے اس شعبے میں، کیونکہ کشاف میں اور بھی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، تو لیکن جس طریقے سے یہ تفسیر ہے تو یہ ایسے لوگوں کی مددگار اور معاون ہے. اور اگر وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں گے تو ظاہر ہے وہ تفسیر کو بہت بہتر سمجھیں گے اور تفسیر کے شعبے میں وہ بہت آگے پہنچ جائے. ماشاءاللہ. بہت شکریہ محترم مفتی شاہ حسین گردیری صاحب آپ کا. آپ سے آج ہم نے بہت کچھ سیکھا آج کی نسبت سے بھی. ناظرین کرام، محترم مفتی علامہ شاہ حسین گردیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم نے بات کی ہے آج الکشف والبیان عن تفسیر القرآن پر، اور یہ تفسیر حضرت امام ابو اسحاق الصابی علیہ رحمہ نے کی ہے. اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جس زمانے میں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی تفسیر، بیان کیا جاتا تھا قرآن حکیم کی تفسیر کو. لیکن آج 5ویں صدی ہجری میں جو تفسیر لکھی گئی، آج اتنے 100 سال گزرنے کے باوجود یہ ہمارے سامنے کتابی شکل میں موجود ہے. اس کے ترجمے موجود ہیں، اس کی شروحات موجود ہیں. اس کی اہمیت آج بھی اتنی ہی ہے کہ جتنی ہر دور میں قرآنی تعلیمات کی ہونا چاہیے، اور ان کو سمجھنے کے لیے ہماری جستجو ہونی چاہیے. اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس نوعیت کی کتب آپ کے سامنے پیش کریں اور ان بڑی شخصیات کا تذکرہ کریں، ان کی علمیت کا تذکرہ کریں، اور پھر یہ فیصلہ کریں کہ ہم اس علم سے، ان شخصیات سے کس طرح سے مستفید ہو سکتے ہیں. آج کے جید علماء کرام آپ کی ہماری رہنمائی کرتے ہیں کتاب اور قلم میں. تو ہمیں سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ، ایسی گنجائش موجود ہے کہ ایک جامع اور مفصل تفسیر جو ہے وہ لکھی جا سکتی ہے. ارشاد فرمائیے. جی، تو وہ اس حوالے سے وہ کوشش پھر انہوں نے کی، اور کوشش بھی لوگوں کو کہنے پہ کی. لوگوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ علم تفسیر کے شعبے میں ہیں تو ایک ایسی جامع قسم کی تفسیر آ جائے کہ آدمی دوسری تفسیروں سے جو ہے نا وہ کسی حد تک بے نیاز ہو جائے. صحیح. یا وہ جو ان میں خامی موجود ہیں وہ اس میں خامی موجود نہ ہو. تو چنانچہ انہوں نے اس طرف توجہ کی، اور اس میں علم لغت کے حساب سے، لغت و ادب کے حساب سے، اور پھر صرف و نحو کے لحاظ سے، اور پھر درایت کے لحاظ سے، اور پھر روایت کے لحاظ سے، تو وہ انہوں نے ساری چیزیں اس میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک. اور اس دور کی یہ بہترین تفسیروں میں شمار ہوتی تھی. ماشاءاللہ. اور یہ وہ دور تھا کہ ابھی تفسیر کشاف بھی میدان میں نہیں آئی تھی. اچھا. کیونکہ وہ علوم عربیہ پر ایک شاندار تفسیر ہے، تو وہ اس کے بعد کی تالیف ہے. ٹھیک. کیونکہ یہ 5ویں صدی ہجری کے ابتدائی دور ہے. جی ہاں. آخری دور ان کا ابتدائی دور ہے. اور وہ جو تفسیر لکھی گئی ہے وہ اس کے وہ 6 صدی ہجری کے دور میں جو ہے نا وہ لکھی گئی. صحیح. تو اس لیے تقریباً 100 سال کا فرق. ہاں، ان کو جو ہے نا اس میں اولیت حاصل. جی. اب قرآن حکیم کی جب یہ تفسیر کرنے لگے تو میں آپ سے عرض کروں، ارشاد. قرآن حکیم میں ایک مقام پر آتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، کہ صبر اور صلاۃ سے مدد طلب کرو، اور وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ بہت بھاری ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع کرنے والے جو لوگ ہیں ان پہ بھاری نہیں ہے، دوسروں پہ بھاری ہے. اب یہ عربی گرامر کا ایک قاعدہ ہے. قاعدہ یہ ہے کہ یہاں انہا ہا ضمیر ہے، تو ہا ضمیر واحد مؤنث کی ہوتی ہے. اچھا. تو یہ جس کی طرف لوٹتی ہے تو اس کو مؤنث ہونا چاہیے. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ 2 چیزوں کا ذکر ہے، صبر اور صلاۃ کا. تو صلاۃ کے آخر میں تا ہے تو لہذا ہا ضمیر صلاۃ کی طرف جانی چاہیے، اور مفسرین عمومی طور پہ یہی بات کہتے ہیں کہ ادھر جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور صبر جو ہے نا وہ رہ جاتا ہے. اب ذکر 2 چیزوں کا ہے اور ایک ضمیر لوٹ رہی ہے واحد مؤنث کی. تو اب قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ تثنیہ کی ضمیر عربی زبان میں الگ ہوتی ہے. اچھا. اس کے لیے ہما ہوتی ہے، ہما جو ہے نا وہ ضمیر لوٹتی ہے، اور تثنیہ 2 چیزوں کی طرف اس کو تثنیہ کہتے ہیں. اور جمع کی طرف جو ہے وہ جمع کی ضمیر لوٹتی ہے، واحد کی طرف واحد کی لوٹتی ہے. جو اور اگر وہ کلمہ مؤنث ہے تو اس کی طرف مؤنث والی ضمیر لوٹے گی، اور اگر وہ مذکر ہے تو اس کی طرف مذکر والی ضمیر لوٹے گی. ٹھیک ہے.
اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ ہا ضمیر لوٹ رہی ہے اور یہ واحد مؤنث کی ہے جو نماز کی طرف جا رہی ہے، ہاں، اور صلاۃ کی طرف یہ جا رہی جی ہے ہاں۔ اور صبر جو ہے نا وہ رہ جاتا ہے، وہ مذکر ایک ہے۔ بات۔ جی ہاں۔ دوسرا قرآن حکیم میں ایک اور مقام پر آتا ہے کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کے رکھتے ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس کو خرچ نہیں کرتے وہ اللہ کی راہ میں۔ اچھا، تو اب ولا ينفقونها جو ہے یہاں پر بھی ضمیر واحد مؤنث کی ہے، ذکر جو ہے وہ ذاب اور فدہ دونوں کا ہے، تو عام علماء تفسیر یہ بات کہتے ہیں کہ یہ ہا ضمیر فدہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اچھا۔ کیونکہ یہ واحد مؤنث کی ضمیر ہے اور وہ بھی بظاہر مؤنث ہے، تو لہذا یہ ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اچھا۔ قرآن حکیم میں اس کے علاوہ اور بھی کچھ جگہ ایسی ہیں کہ جہاں یہ صورتحال ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کو بیان کیا، اس کو وضاحت بیان فرمائی کیا، کیجیے۔ بیان کرنے کے بعد انہوں نے ایک اور بات بھی کہی، ارشاد۔ اور وہی آدمی وہ بات کر سکتا ہے جس کی عربی لسانیات پر بہت دسترس ہو اور بہت مضبوط قسم کا آدمی ہو، وہ یہ بات کہہ سکتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ضمیر حقیقت میں دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے، اچھا، کیسے؟ صبر اور صلاۃ دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے، اور پھر یہ جو ہے نا اس کی طرف سونے اور چاندی یعنی ذاب اور فضہ یہ دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے، دونوں مراد ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب دونوں مراد ہیں تو ہما ضمیر ہونی چاہیے، ہا ضمیر کیوں آئی؟ ہاں کیوں ہے؟ تو وہ سیاق کلام کو دیکھ کے تو پھر اس کے اوپر وہ عربیت کے لحاظ سے پیش کرتے ہیں کہ ضمیر واحد ہی کی ہے، واحد مؤنث ہی کی ہے، لیکن اس سے مراد جو ہے نا وہ دونوں ہیں، اور اس کی مثالیں پھر وہ عربی اشعار سے پیش کرتے ہیں اچھا۔ کہ یہ دیکھو یہ عرب شاعر ہے، اس نے اس کو اس طریقے سے استعمال کیا ہے۔ تو لہذا قرآن حکیم میں ایک مختصر کتاب ہے جس کو ایجاز کہتے ہیں، لفظوں کے لحاظ سے مختصر ہے، معنی کے لحاظ سے ایک پورا سمندر اس کے اندر موجود ہے۔ تو قرآن حکیم کی ضرورت یہ ہے کہ وہ بات واضح ہو تو اس میں اختصار کیا جائے، تو لہذا اس حساب سے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ اچھا سر، تو یہ لسانیات کا مسئلہ ہے۔ اب یہ ہر آدمی کا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن جو آدمی عربی کے حساب سے اس کے مفہوم کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے دماغ میں اگر یہ بات آ جائے تو اس کو اس کا جواب بھی ملنا چاہیے۔ صحیح۔ تو انہوں نے اس قسم کے سینکڑوں جوابات جو ہے نا وہ اس تفسیر میں پیش کیے۔ ماشاءاللہ۔ تفسیر سالبی کے مصادر ہم جاننا چاہتے ہیں، اس کے مصادر کیا ہیں اور پھر ان مصادر کی جو علمی حیثیت ہے وہ بھی ارشاد فرمائیں۔ یہ میں آپ سے عرض کروں، قرآن حکیم فرقان حمید کی تفسیر جو تھی وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی فرماتے تھے اور صحابہ کرام اس کے محتاج ہوتے تھے اور آپ وضاحت فرماتے تھے۔ باللہ شکر۔ اور پھر صحابہ کرام کا جب دور آیا تو اس میں اہل علم صحابہ جو تھے وہ بھی اس کی تفسیر کرتے تھے، اور پھر جب تابعین کا دور آیا تو وہ بھی اس میدان میں آئے، اور اس طریقے سے یہ تسلسل جو ہے نا وہ آج تک ہے، آج تک تفسیر کا صحابہ کرام کے دور میں سب سے بڑا ماخذ جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کو ترجمان القرآن بھی کہا جاتا ہے ماشاءاللہ جی۔ تو اس طریقے سے ہر عہد میں جو ہے نا وہ لوگ آئے، تو پھر جب یہ چیزیں پہلے تو زبانی چلتی رہی اور پھر وہ دور آیا کہ جس میں تفسیر کو لکھنے کا رواج بڑھا، تو لوگ جو ہے نا وہ منقولات جو تھیں ان کو وہ لکھنے لگے، تحریر میں لانے لگے، تو تفسیریں جو ہے نا وہ میدان میں، جیسے تفسیر تبری ہے، یہ تفسیر تبری ان مصنف سے پہلے کے دور کی ہے، تو تفسیر تبری جو ہے وہ بہت جامع معنی تفسیر ہے، لیکن مصنف نے اس پہ تنقید کی ہے، تفسیر پہ تنقید انہوں نے اس حوالے سے کی ہے کہ اس میں تکرار بہت ہے۔ اچھا۔ اور تکرار جو ہوتا ہے ذہین طبع لوگ جو ہوتے ہیں ان کو یہ ناگوار گزرتا ہے صحیح کہ یہ بات پہلے بھی لکھی، پھر لکھی، پھر دوبارہ لکھی، پھر سے بارہ لکھی، ایک دفعہ یہ بات پڑھ چکے ہیں، پھر تفسیر والے نے یہ کیوں لکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ تفسیر تبری کا جو مصنف ہیں یہ بڑے عالم ہیں اور اس کے یہ حقدار تھے کہ یہ تفسیر لکھتے، لیکن ان سے خطا یہ ہوئی ہے کہ اس میں انہوں نے تکرار اور اعادہ جو ہے نا وہ چیزوں کا بہت کیا ہے۔ تو ایسی تفاسیر موجود تھی، تفسیر تبری بھی ان کا ماخذ ہے۔ اس کے علاوہ جو اس سے پہلے کی جو تفاسیر منقولات تھیں اور وہ جب لکھی جا چکی تو وہ میدان میں آئیں، تو یہ وہ جتنی تفاسیر تھی سب پہ ان کی نظر تھی اور ہر چیز سے انہوں نے اچھی اچھی خوبصورت چیزیں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے یہ بات یہاں پر بھی کہی ہے کہ تفسیر کے حوالے سے جتنی معلومات ہو سکتی تھیں میں نے تقریباً وہ بھی دیں، اور اس کے علاوہ 300 کتابیں جو ہیں ان کی خوبصورت باتیں وہاں سے نکال کے میں نے اس کتاب میں ڈالی ہے۔ جی، اور پھر انہوں نے ایک بات اور بھی کہی، اور وہ یہ کہی کہ میں نے اپنے معاصرین سے جو چیزیں لی ہیں
ان کو بھی میں نے اس میں ڈالا ہے. تو ایک معاصر ہوتا ہے تو وہ بھی ایک خوبصورت بات کر سکتا ہے قرآن حکیم کی تفسیر کے لحاظ سے, تو وہ کہتے ہیں میں نے ان کو بھی ڈالا ہے. تو یہ سارے ان کے ماخذ ہیں, اور ماخذ انہوں نے بنایا ہے. ایسی تفسیریں بھی ہیں جن میں خامی ہیں, ان کو بھی بنایا ماخذ, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ لوگ جو تفسیر جو ہے نا لکھنے کے اہل نہیں تھے اور انہوں نے تفسیریں لکھی ہیں, ان کو میں نے ماخذ نہیں بنایا. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس لیے ماخذ نہیں بنایا کہ وہ اس قابل نہیں تھی کہ ان کو ماخذ بنایا جاتا. تو بقیہ جو ہے نا وہ انہوں نے اس کے علاوہ بھی, تفسیر کے علاوہ بھی جو قرآن حکیم کے اوپر کتابیں تھی ان کو ماخذ بنایا اور ان کو یہاں پر انہوں نے استعمال کیا, اور اس طریقے سے موتی چن چن کے انہوں نے اپنی تفسیر میں جمع کی. میں یہ بات آپ سے عرض کروں, اگر اس تفسیر میں خوبیاں نہ ہوتی تو آج یہ موجود نہ ہوتی. سینکڑوں سال اس تفسیر کو گزر چکے ہیں. پہلا وہ قلمی دور تھا تو وہ اس کے حساب سے چلتی رہی. پھر جب طباعت کا دور آیا تو یہ طباعت میں داخل ہو گئی. تو یہ طباعت میں اگلوں نے داخل ہی اس کو اس لیے کیا کہ یہ اس قابل تھی کہ اس کو آگے پہنچایا جائے, اس کے ترجمے, اس کی شروحات, تو اس لیے پھر انہوں نے اس کو آگے بڑھایا. اچھا سر, امام سالبی علیہ رحمہ نے اس تفسیر کی نسبت سے جو اس کے محرکات بیان فرمائے ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں, انہوں نے بہت ساری چیزیں اس میں بیان کی ہیں تفسیر کے لحاظ سے, اور وہ اپنے دور کے, جس دور میں آدمی ہوتا ہے تو اس دور کے تقاضے جو ہیں وہ اس کے سامنے آتے رہتے ہیں. لوگ تفسیر کے بارے میں یا علم تفسیر کے بارے میں یا بعض آیات کی تفسیر کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, تو ان چیزوں کو وہ کھول کھول کے بیان کرتے ہیں. اچھا, کیونکہ انہوں نے جو اعتراضات کیے ہیں پہلی تفسیروں پہ, اس میں ایک اعتراض ان کا یہ بھی تھا کہ تفسیر تو انہوں نے لکھی لیکن اس میں حرام اور حلال کو کھول کے بیان نہیں کیا. اور قرآن حکیم کی جو تفسیری مشکلات تھیں ان کو بھی انہوں نے کھول کے بیان نہیں کیا. تو اس طریقے سے سرسری انداز میں جو ہے نا وہ انہوں نے وہاں سے گزر گئے. تو انہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہے نا انہوں نے ان کو تحریک دی, اور تحریک دی تاکہ یہ جو ہے نا ایک اچھی اور جامع قسم کی تفسیر جو ہے نا وہ آئے. تو سو انہوں نے اپنے جتنی بھرپور کوشش ہو سکتی تھی وہ کوشش کر کے انہوں نے ایک جامع قسم کی تفسیر ہمارے سامنے رکھی ہے. لیکن اس میں ایک اعتراض ان پر بھی کیا جاتا ہے کہ جہاں انہوں نے روایات لی ہیں, اسرائیلیات اور ضعیف احادیث, جی ہاں, تو وہ روایات جو انہوں نے لی ہیں تو اس میں ذرا فیاضی کم ہے. تو میرا خیال یہ ہے فیاضی سے اس لیے کام لیا کہ روایات کا مطلب یہ عوام تک بات پہنچانا ہوتی کھول کے, تاکہ اس کی اہمیت جو ہے نا وہ سمجھ میں آ جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ روایات اسرائیلیات ایسی ہیں کہ وہ بالکل واضح ہیں کہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ یہ اسرائیلی روایات ہے تو بس اس کا حکم بھی واضح ہو گیا, کیونکہ جو اسرائیلی روایات ہیں ان کے بارے میں ہمیں حکم یہ ہے ہم نہ ان کی تصدیق کریں نہ ان کی تکذیب کریں. اگر قرآن حکیم اور حدیث ان کی تائید نہیں کرتے تو ہمیں ان کی تصدیق اور تکذیب کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اب انہوں نے روایات تو لی ہیں لیکن وہ بنیادی طور پر ہمارے عقیدے سے متعلق نہیں تھی. اور تردید نہیں کر سکتے, لیکن ہم ان کی جو ہے وہ بار بار جو ہے اشاعت کر کے یا ان کے کو بار بار بیان کر کے, وہ جو بار بار اصلا بیان کرتے ہیں, ایک تو روایت ہے, بذات خود روایت ہے. ایک یہ ہے کہ اس کے اندر اس روایت کے اندر کوئی ایک خوبصورت بات پائی جاتی ہے, تو اس خوبصورت بات کی وجہ سے ان کو تفسیر لکھنا پڑتی ہے, وہ تفسیر میں ڈالنا پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب یاجوج ماجوج کے قصے ہیں, ہم اس پہ آ جائیں اگر آپ اجازت دیں تو ایک وقفے کے بعد, کیونکہ یاجوج ماجوج کا قصہ باقی قصص کی طرف آپ جائیں گے. ناظرین کرام انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. قلم بھی تو تیرا وجود